जेफरी एप्स्टीन, ये नाम सिर्फ एक सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। बल्कि ये ताकत, दौलत और गहरे राजों के एक ऐसे जाल का मरकज है जिसे समझना आज भी बहुत मुश्किल है। जी। इसकी कहानी सिर्फ उसके अपने जुराइम की नहीं, बल्कि इस पूरे निजाम की है जिसने उसे परवान चढ़ाया। बिल्कुल, वो पूरा नेटवर्क जिसने उसे अपने दरमियान रखा, उसकी हिफाजत की और शायद उसके जुराइम में सहूलत भी फराहम की। जी हाँ। तो आज हमारा मकसद इसी पेचीदा जाल को समझना है। हमारे पास सहाफ़ी तहकीकाती हैं, मालियाती तज्ज़िये हैं और यहाँ तक कि एक साइंसी मकाला भी है सोशल नेटवर्क्स पर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या, जिनकी हर तरफ बात हो रही है। क्या वो वाकई एक जासूस था? और सबसे अहम, वो कौन सा नेटवर्क था जिसमें एक शिकारी को अशराफिया के दरमियान इतने आराम से रहने दिया? बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है। ये इस बात का मुतालिया है कि अशराफिया के हलकों में ताकत कैसे काम करती है और राजदारी कैसे बरकरार रखी जाती है। जी, और कैसे एक शख्स को बज़ाहिर कानून से बालातर होने की इजाज़त मिल जाती है। ये एक सिस्टम की कहानी है। तो आइए इसी सिस्टम की पहली परत से शुरू करते हैं, जिसने 2025 में पूरे अमेरिका में एक सियासी तूफान बर्पा कर दिया था। एप्स्टीन फाइल्स। जी, एप्स्टीन फाइल्स। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, लेकिन अक्सर लोगों को ये वाज़ेह नहीं कि ये है क्या। क्या ये वाकई कोई क्लाइंट लिस्ट है जिसमें बड़े बड़े नामों के काले करतूत दर्ज हैं? ये एक बहुत अहम फ़र्क है। जिसे अवाम क्लाइंट लिस्ट समझती है, यानी ब्लैकमेल के लिए बनाई गई कोई खुफिया फेहरिस्त, उसके वजूद का आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अच्छा। असल में एप्स्टीन फाइल्स उन तमाम दस्तावेजात के मजमूए का नाम है जो एप्स्टीन और इसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों के दौरान सबूत के तौर पर जमा की गईं। तो ये बहुत सारा डेटा होगा। बहुत ज्यादा, 300 गीगाबाइट से ज्यादा का डेटा है। उसकी कॉन्टैक्ट बुक्स, उसके जहाज़ों की फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, मालियाती रिकॉर्ड्स, गवाहियां, ये एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। लेकिन ये कोई मुनज़्ज़म लिस्ट नहीं है। और यही फाइल्स 2025 के सियासी मैदान में एक बम की तरह फटी। इसकी शुरुआत हुई डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी वादे से। जी हाँ, कि वो इन फाइल्स को अवाम के सामने लाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? सदर बनने के बाद उनकी इंतजामिया का रवैया वो बदल गया। 7 जुलाई 2025 को महकमा इंसाफ यानी DOJ ने एक मेमो जारी किया। और उसमें क्या था? उसमें साफ साफ कह दिया गया कि ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट मौजूद नहीं है और इस बात का कोई काबिल एतबार सबूत नहीं मिला कि एप्स्टीन अहम शख्सियात को ब्लैकमेल कर रहा था। तो DOJ ने बस कह दिया कि यहाँ देखने को कुछ नहीं है। जाहिर है इस पर किसी ने यकीन नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। इस मेमो ने तो शुकूक व शुबहात की आग पर तेल का काम किया। लोगों ने सोचा कि हुकूमत कुछ छुपा रही है और दबाव बढ़ने लगा कि कांग्रेस को मैदान में उतरना पड़ा। और फिर जो हुआ वो अमरीकी सियासत में बहुत कम देखने को मिलता है। क्या हुआ? 18 नवंबर 2025 को ऐवान-ए नुमाइंदगान ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट को 427-1 की भारी अक्सरियत से मंजूर किया। एक मिनट, क्या कहा आपने? 427-1? जी हाँ, 427-1। यानी तकरीबन पूरी कांग्रेस, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सब मुत्तफिक थे। ये तो कभी नहीं होता अमेरिकी सियासत में। जी, और इसी दिन सेनेट ने भी इसे मुत्तफका तौर पर मंजूर कर लिया। अगले ही दिन ट्रंप ने इस पर दस्तखत कर दिए। तो कानून बन गया जिसके तहत DOJ पर लाजिम हो गया कि वो 30 दिन के अंदर यानी 19 दिसंबर तक तमाम फाइल्स जारी करे। लगा कि अब सच सामने आ जाएगा। मुझे अंदाजा है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने खाली सफ़े जारी कर दिए? तकरीबन ऐसा ही समझ लें। 19 दिसंबर को फाइल्स जारी तो हुई, लेकिन उनका बेशतर हिस्सा काली स्याही से इतना ज्यादा रिडैक्टेड यानी हज़्फ़ शुदा था कि उनसे कुछ खास मालूम नहीं हो रहा था। अच्छा। और कुछ फाइलें तो वेब पेज से पुरअसरार तौर पर गायब भी हो गई। तो इससे लोगों का शक यकीन में बदल गया होगा कि कोई बड़ी ताकत है जो सच को दबाना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ सामने आया वो भी कम सनसनीखेज नहीं था। कांग्रेस की तरफ से जारी करदा कुछ ईमेल्स ने तो तहलका मचा दिया। जी, खासतौर पर वो ईमेल जिसमें एप्स्टीन ने ट्रंप के बारे में लिखा, वो कुत्ता जो अभी भौंका नहीं। और ये भी दावा किया कि ट्रंप एक मुतासरा लड़की के साथ घंटों गुजार चुका है। एक और ईमेल में उसने लिखा था कि मैं वो शख्स हूँ
جو اسے گرا سکتا ہوں۔ بالکل، یہ اس بات کا پہلا ٹھوس اشارہ تھا کہ بلیک میلنگ کا نظریہ صرف عوامی قیاس آرائی نہیں، بلکہ ایپسٹین خود اس کا استعمال کر رہا تھا، یا کم از کم اس کی دھمکی دے رہا تھا۔ یہ ای میل ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اپنے تعلقات کو طاقت کے کھیل میں کس طرح استعمال کرتا تھا۔ اور یہ کھیل صرف ایک سیاسی دان تک محدود نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان دستاویزات میں بل کلنٹن اور پرنس اینڈریو جیسے دوسرے بڑے نام بھی بار بار آئے۔ جی، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ زیادہ تر کا ذکر بغیر کسی غلط کام کے الزام کے کیا گیا تھا۔ اچھا، جیسے فلائٹ لاگز میں نام ہونا؟ بالکل، لیکن یہ اس کے نیٹ ورک کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ سلسلہ شاہی خاندانوں، سائنس، کاروبار، دنیا کے اعلیٰ ترین حلقوں تک رسائی رکھتا تھا۔ اس کا نیٹ ورک ہی اس کی اصل طاقت تھی۔ جی ہاں، یہ اتنا بڑا نیٹ ورک اور پھر حکومتی سطح پر ایسی پردہ پوشی یہ شک پیدا کرتی ہے کہ کیا یہ صرف کچھ طاقتور دوستوں کو بچانے کا معاملہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری وجہ تھی؟ اور یہ ہمیں اس کہانی کے سب سے متنازع اور دھماکہ خیز پہلو کی طرف لاتا ہے۔ جاسوسی کا نظریہ۔ کیا جیفری ایپسٹین صرف ایک مجرم تھا یا وہ ایک جاسوس بھی تھا؟ یہ نظریہ کئی سالوں سے گردش کر رہا ہے، اور ہمارے ذرائع جن میں سابق انٹیلیجنس حکام کے بیانات اور رپورٹ شامل ہیں وہ اس کی ایک بہت پیچیدہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ سب سرکمسٹینشل ہے، کوئی براہ راست ثبوت نہیں۔ جی، یہ سب حالات پر مبنی شواہد ہیں، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ سب صرف قیاس آرائیاں نہیں ہیں؟ ایک سابق جاسوس کی کتاب اور ایک عجیب فلائٹ روٹ، یہ کسی سازشی تھیوری کی طرح لگتا ہے۔ آپ کا شک بجا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سرکمسٹینشل ہے۔ لیکن جب آپ ان ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو ایک ایسی تصویر بنتی ہے جسے نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس نظریے کا سب سے بڑا حامی ایری بین مناشے نامی ایک سابق اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے نا؟ جی، ایپسٹین ڈیڈ مین ٹیل نو ٹیلز۔ اس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایپسٹین اور اس کی ساتھی گزلین میکسویل وہ دراصل اسرائیل کے لیے ایک ہونی ٹریپ آپریشن چلا رہے تھے۔ ہنی ٹریپ سے مراد ہے کہ وہ طاقتور لوگوں کو نوجوان لڑکیوں کے ساتھ پھنسا کر ان کی ویڈیوز بناتے تھے تاکہ انہیں بعد میں بلیک میل کیا جا سکے۔ بالکل، تاکہ انہیں اسرائیلی انٹیلیجنس کے مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ بین مناشے کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن کی جڑیں گیسلین کے والد رابرٹ میکسویل تک جاتی ہیں، جن پر موساد کا ایجنٹ ہونے کا شبہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ روابط ہیں؟ جی، ایپسٹین کے حقیقی روابط بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایود براک کے ساتھ کم از کم 36 ملاقاتیں ریکارڈ پر ہیں۔ 36 ملاقاتیں؟ جی، اور 2016 میں براک کی تصاویر سامنے آئی جن میں وہ نیو یارک میں ایپسٹین کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا رہے تھے۔ ایک سابق وزیر اعظم کسی سزا یافتہ مجرم سے ملنے جائے اور اپنا چہرہ چھپائے، یہ بہت عجیب ہے۔ بہت عجیب۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس حلقوں میں ایپسٹین کو ہائپر فکسر کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو مختلف دنیاؤں، سیاست، فینانس، انٹیلیجنس کے درمیان پل کا کام کرتا ہے، جو ایسے لوگوں کو ملوا سکتا ہے جنہیں بظاہر نہیں ملنا چاہیے، اور یہ سب کچھ پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ اسٹیو بینن جیسے لوگوں نے بھی یہ مانا کہ وہ ایپسٹین سے اس لیے دوستی کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک جاسوس ہے۔ اور اس کے جہاز کی وہ پراسرار پرواز، وہ کیا معاملہ تھا؟ جی ہاں، وہ واقعی ایک دلچسپ کڑی ہے۔ 2016 کے امریکی انتخابات کے دوران اس کے نجی جیٹ نے پیرس سے ایک بہت ہی غیر معمولی پرواز کی۔ غیر معمولی کیسے؟ دیکھیں، ایک عام پرائیویٹ جیٹ سیدھا راستہ لیتا ہے۔ یہ جہاز بحیرہ روم کے اوپر سے گھوم کر گیا، مصر کے جزیرہ نامہ سینا تک پہنچا اور پھر شمال کی طرف مڑ کے اردن اور سعودی عرب کی سرحد کے قریب پرواز کرتا رہا۔ تو یہ علاقہ حساس ہے؟ ماہرین کے مطابق یہ وہ علاقہ ہے جہاں انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت فعال ہوتی ہیں۔ یہ راستہ کسی سیاح کا نہیں لگتا۔ تو وہ طاقتور وزرائے اعظم سے مل رہا ہے، عجیب و غریب راستوں پر پرواز کر رہا ہے، اور اس کے پاس بے تحاشا دولت ہے جس کا کوئی ذریعہ معلوم نہیں۔ بالکل، اس کی موت کے وقت اس کی دولت $636 ملین تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے۔ اور سب سے پراسرار بات، جی، اس کی موت کے بعد جب FBI نے اس کے گھر پر چھاپا مارا تو انہیں ایک تجوری میں ہیرے اور بڑی مقدار میں نقدی ملی، لیکن جب وہ وارنٹ لے کر واپس آئے تو وہ سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔
تو یہ سب مل کر ایک ایسے شخص کی تصویر بناتے ہیں جو عام اصولوں سے بالاتر ہو کر کام کر رہا تھا، جسے شاید کسی ریاستی ادارے کی پشت پناہی حاصل تھی۔ جی بالکل۔ چاہے وہ جاسوس تھا یا نہیں، ایک سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ ایک شخص 2008 میں سزا پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور اس ساری طاقت کی رساکشی کے پیچھے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کہانی کے مرکز میں کون تھا؟ متاثرین۔ جی، متاثرین۔ جب طاقتور لوگ اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا ان لڑکیوں کو انصاف دلانے کے لیے بھی کوئی کوشش ہو رہی تھی؟ یہ اس کہانی کا سب سے اہم اور اکثر نظر انداز کیا جانے والا حصہ ہے۔ بتائیے۔ ایپسٹین کی موت کے بعد اس کی $635 ملین کی جائیداد سے متاثرین کو معاوضہ دینے کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا۔ اچھا۔ اسے ایپسٹین وکٹمز کمپنسیشن پروگرام یا VCP کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ان تمام متاثرین کو مالی ازالہ فراہم کرنا تھا جنہیں ایپسٹین نے نقصان پہنچایا تھا۔ تو کیا یہ پروگرام کامیاب رہا؟ حیرت انگیز طور پر ہاں، اس نے تقریباً 1 سال تک کام کیا اور 135 متاثرین کو $121 ملین سے زیادہ کا معاوضہ ادا کیا۔ یہ ایک بڑی رقم ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب طاقتور لوگ فائلوں پر سیاسی جنگ لڑ رہے تھے تو انصاف اور ازالے کا ایک حقیقی عمل بھی خاموشی سے جاری تھا، جس نے کم از کم کچھ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا۔ بالکل۔ تو جب کہ کچھ انصاف ہو رہا تھا، وہ نیٹ ورک جس نے ایپسٹین کو یہ سب کرنے کی طاقت دی وہ اپنی جگہ قائم تھا۔ جی، آئیے اب اس نیٹ ورک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا تھا؟ یہ اس کے نیٹ ورک کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، جسے کچھ ماہرین برائی کی بنالٹی یا بنالٹی آف ایول کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے دوستوں نے اسے معمول پر لانے، نارملائز کرنے میں مدد کی۔ اس کے جرائم کو نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ وہ ان کے کلب کا حصہ تھا۔ اور ہمارے ذرائع میں ایک سائنسی مقالہ ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی، وہ VIP کلب کے نظریے کی بات کرتا ہے۔ VIP کلب؟ یہ کیا ہے؟ مقالے کے مطابق معاشرے میں صرف ہبز نہیں ہوتے، یعنی وہ لوگ جن کے بہت سے رابطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ایک اور زیادہ پوشیدہ گروہ ہوتا ہے جسے وہ ماسٹر مائنڈز کہتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈز؟ جی، یہ ایک اشرافیہ کم نظر آنے والا گروہ ہوتا ہے جو ان ہبز پر اثر انداز ہوتا ہے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین شاید صرف ایک ہب نہیں تھا جو بہت سے لوگوں کو جانتا تھا، بالکل، بلکہ وہ خود ایک ماسٹر مائنڈ تھا، یا کم از کم اس خفیہ VIP کلب کا حصہ تھا جو پردے کے پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہا تھا؟ جی، یہ نظریہ یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ وہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا تھا جبکہ اس کی براہ راست سرگرمیاں اتنی طویل عرصے تک نظروں سے اوجھل رہیں۔ وہ صرف پارٹیوں میں لوگوں کو نہیں ملوا رہا تھا۔ نہیں، وہ اثر و رسوخ کا ایک بروکر تھا، اور اس کے ثبوت ہمیں اس کی ای میلز میں ملتے ہیں۔ جیسے؟ وہ اسٹیو بینن کو یورپ میں سیاسی حکمت عملی پر مشورہ دے رہا ہے۔ وہ ہارورڈ کے سابق صدر لیری سمرز کو ذاتی مالی معاملات پر رائے دے رہا ہے۔ وہ سلیکون ویلی کے ارب پتی پیٹر تھیل اور مشہور دانشور نوم چومسکی کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اور یہی وہ برائی کی بینالٹی ہے نا؟ وہ کسی اندھیرے کمرے میں سازش نہیں کر رہا۔ جی، وہ روزمرہ کی ای میلز بھیج رہا ہے، مشورے دے رہا ہے، جیسے وہ کوئی عام کنسلٹنٹ ہو۔ بالکل۔ یہ معمول کا پردہ ہی اسے اتنا خوفناک بناتا ہے کہ اتنا بڑا جرم اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اور یہ نیٹ ورک صرف سماجی نہیں تھا، یہ گہرائی سے مالیاتی بھی تھا۔ اچھا۔ وہ اپنے اثر و رسوخ اور پیسے کو چھپانے کے لیے پیچیدہ مالیاتی طریقے استعمال کرتا تھا، جیسے ڈونر ایڈوائزڈ فنڈز یا ڈیفس اور پرائیویٹ ایکویٹی۔ یہ ڈیفس کیا ہوتے ہیں؟ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ ڈیفس یعنی ڈونر ایڈوائزڈ فنڈز بنیادی طور پر امیر لوگوں کے لیے ایک طرح کے خفیہ چیریٹی بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ خفیہ؟ جی، وہ اس میں گمنام طور پر پیسہ ڈال سکتے ہیں اور پھر یہ ٹریک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کو فنڈ دے رہا ہے۔ یہ اثر و رسوخ خریدنے اور چھپانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایپسٹین اس کا ماہر تھا۔ بالکل۔ اس کے تعلقات اتنے گہرے تھے کہ اپولو گلوبل مینجمنٹ اور ڈوائچے بینک جیسی بڑی مالیاتی فرموں کو اس کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے بھاری جرمانے اور ساخت کا ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو آج ہم نے ایپسٹین فائلز پر ہونے والی سیاسی جنگ کو دیکھا، جس میں سچ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔
ہم نے اس کے جاسوس ہونے کے دھماکہ خیز نظریے کا جائزہ لیا اور یہ سمجھا کہ اس کا سماجی اور مالیاتی نیٹ ورک کیسے کام کرتا تھا۔ ایک ایسا کلب جس نے ایک شکاری کو اشرافیہ کے درمیان معمولی زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ اور اس کیس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ یہ ایک شخص کے جرائم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اس بات کا مطالعہ ہے کہ اشرافیہ کے حلقوں میں طاقت، دولت اور رازداری کیسے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ایک ایسا نظام بناتی ہیں جو بظاہر اپنوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جی، چاہے اس کی انسانی قیمت کچھ بھی ہو۔ اور ہم سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ سائنسی مقالہ جس کا ہم نے ذکر کیا وہ ایک بہت ہی پریشان کن بات کہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ماسٹر مائنڈز کو صرف نیٹ ورک کے کنیکشنز دیکھ کر پہچاننا تقریباً ناممکن ہے۔ اچھا، ایپسٹائن فائلز چاہے مکمل طور پہ بھی جاری کر دی جائیں، شاید ہمیں صرف وہ ہبز ہی دکھائیں گی جن سے وہ جڑا ہوا تھا، نہ کہ اس کے پیچھے کے اصل ماسٹر مائنڈز۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایپسٹین واقعی ایک VIP کلب کا حصہ تھا تو اس کلب کے دوسرے ممبر کون تھے؟ اور کیا ہم کبھی بھی اس نیٹ ورک کی مکمل وسعت اور گہرائی کو جان پائیں گے؟